अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना ख़ान, आपकी शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के रियल पाकिस्तानी एक ऐसी शख्सियत है जो शोबा तदरीस से ताल्लुक़ रखती है। माशाल्लाह से 25 साल से वो इस्लामिक हिस्ट्री की जब बात आती है, वो जो है इस हवाले से बच्चों को तालीम दे रहे हैं। अगर मैं जिस तरह से मैंने इस्लामिक हिस्ट्री की बात की, तो माशाल्लाह से ये कराची यूनिवर्सिटी के इस्लामिक हिस्ट्री के एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं। और इनकी ख़ास बात क्या है, क्योंकि जब हम इस्लामिक हिस्ट्री की बात करते हैं, वैसे तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे उस्ताद भी हैं, लेकिन ये अपने इल्म के लिए कई ऐसी इस्लामिक कंट्रीज़ में गए जिसमें ईरान, सऊदी अरब, इजिप्ट, तुर्की। तो वो उस इल्म हासिल करने के लिए, अपनी रिसर्च के लिए वहाँ गए, ताकि जो इस्लामी तालीमात है, जो इस्लामिक हिस्ट्री है, उसको भरपूर तरीके से वो हासिल की जा सके। और हमारी आज कोशिश यही होगी कि इनके तवस्सुस से हम जो है अपनी हिस्ट्री को भरपूर तरीके से जान सके। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी डॉक्टर मोहम्मद सुहेल शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से नहीं डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया, क्योंकि मैंने जिस तरह से अपने इंट्रोडक्शन में बताया था, आज हमारी कोशिश होगी इस प्रोग्राम के तवस्सुस से कि हम अपनी तारीख को बेहतरीन तरीके से जान सकें। और आपने तो माशाल्लाह तारीख हासिल करने के लिए, अपनी इस्लामिक हिस्ट्री को जानने के लिए जिन जिन ममालिक में आपने ट्रैवलिंग की है, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कैसे एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि वही ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को रखते हुए आप जो है कराची यूनिवर्सिटी में जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी आप शेयर भी कर रहे हैं और उनको भी वो जो है तालीम दे रहे हैं। सबसे पहले तो पीटीवी न्यूज़ को बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया और बहुत अच्छा आपने सवाल किया। सबसे पहली बात तो मैं इस वाले से ये करना चाहूँगा कि इल्म के जो ज़राए हैं उनमें से एक सफ़र लाजमी तौर पर रहा है। और एक ज़माना था कि जब उस वक्त तक किसी को आलिम या बड़ा स्कॉलर ही नहीं समझा जाता था कि अगर उसने कोई सफ़र ना किया हो इल्म के लिए। और हम इस्लामी तारीख़ में ये देखते हैं कि मुहद्दिसीन कराम एक एक हदीस के लिए जो है बहुत दूर दूर दराज का सफ़र किया करते थे, और उसके बाद जो हदीस उन्हें हासिल होती तो फिर उनकी खुशी का आलम कुछ और हुआ करता था। तो मेरे पेश नज़र भी ये बात रही कि एक तो मुहद्दिसीन का जो ये तरीक़ेकार है उस पर अमल हो जाए, और दूसरा ये कि चूँकि हम इस्लामी तारीख़ के तालिब इल्म हैं, बिल्कुल ऐसा और इस्लामी तारीख़ में जब हम मुख्तलिफ़ ममालिक का ज़िक्र करते हैं जहाँ से इस्लाम की नशर व इशाअत हुई, जो इस्लाम के तहज़ीबी, इल्मी, मुआशी मरकज़ बने, सियासी मरकज़ बने, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि आज जिस सूरत हाल में वो हैं, जिस तरह से वो हैं, उनको देखा भी जाए और जो उसके आसार हैं उनको भी दरियाफ़्त करने की कोशिश की जाए। तो इस सिलसिले में मैंने ये कोशिश की कि सऊदी अरब ज़ाहिर के जो हरमैन शरीफ़ैन हैं, ये तो इस्लाम का पहला मरकज़ है, और फिर इराक़, ईरान, तुर्की, मिस्र, इन तमाम ममालिक में कि जहाँ जहाँ मुसलमानों की हुकूमतें कायम रहीं, ये तमाम इलाके जो इल्म का एक मरकज़ बने, इनका मुशाहिदा किया जाए। और उससे मैं समझता हूँ कि बहुत फ़ायदा हुआ कि एक चीज़ होती है कि आपने सुना होता है किसी चीज़ को, पढ़ा होता है, लेकिन जब आप उस चीज़ का अपनी आँखों से मुशाहिदा करते हैं तो आपके इल्म में एक तयक्कुन, यकीन पैदा हो जाता है, आपको एक एतमाद हासिल होता है, और फिर आपके लिए आसान होता है कि आप मवाजना करके बता सकें कि उस वक्त का ये शहर, ये मरकज़ कैसा रहा होगा, आज उसमें कितनी तब्दीलियाँ वाक़ई हो चुकी हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं कि जो आज भी हमें इस्लामी तारीख़ के एक तालिब इल्म के तौर पर फैसिनेट करते हैं। मिसाल के तौर पर बगदाद, जो इल्म का एक बड़ा मरकज़ रहा, सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहलाता था, तहज़ीब, इस्लामी तहज़ीब का बड़ा एक मरकज़ रहा, सियासी जो हवादिस हैं, सियासी जो इनकलाब आए, उनके साथ उस सरज़मीन का बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा। तो जब आज वहाँ की गलियों में आप घूमते हैं, फिरते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यूँ लगता है कि आप पिछले ज़माने में चले गए हैं, तारीख़ में आप सफ़र कर रहे हैं। तो जब ये तजुर्बात मैं अपने तालिब इल्मों के साथ शेयर करता हूँ तो ज़ाहिर है कि उनकी एक दिलचस्पी पैदा होती है, उनके सवालात पैदा होते हैं कि कल जो ये एक मरकज़ था, कल जो एक इदारा था, आज वो किस हालत में है, क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। जिन लोगों के बारे में हम तारीख़ में पढ़ते हैं, उनके मिजाज के बारे में, उनके किरदार के बारे में, तो उस इलाके की जो जोग्राफियाई सूरत हाल है, जो उसकी आबो हवा के असरात हैं, जो उसकी सियासी इनकलाबात हैं, उसके नतीजे में उन लोगों का माहौल और उनके रवैया किस तरह का है, उनका बर्ताव लोगों के साथ किस तरह का है।
تو ظاہر ہے کہ جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، تو ان کے مزاج سے بھی آپ کو آشنائی ہوتی ہے، آپ کو لوگوں کے رہن سہن کا پتہ چلتا ہے، انداز گفتگو کے بارے میں آپ کو علم ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں لرننگ پروسیس ہیں، سیکھنے کا ایک عمل ہے، اور اس سے آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذہنی جو کینوس ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے، آپ چیزوں کو وسیع تناظر میں دیکھنے لگتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک سفر جو ہے وہ سفر سے انسان سب چیزوں کو خود بھی وٹنس کرتا ہے اور دیکھتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب تو چیزیں بڑی آسان ہیں، انٹرنیٹ پہ لوگ گوگل کرتے ہیں ایوری تھنگ، چاہے وہ اسلامک ہسٹری ہو یا چیزیں ہوں۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے، آج کی جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوتی رہی ہے بہت ساری چیزوں میں، لائف سٹائل میں، لوگ جو ہے چاہے وہ دین کے حوالے سے وہ جاننے کی بات ہو یا کسی بھی چیز کو رکھتے ہوئے ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں، آج میں صرف طالب علم کی بات نہیں کروں گی، میں مسلمان کی بات کروں گی، کہ ہمیں اپنی تاریخ کو جاننا کتنا ضروری ہے اگر ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو؟ ٹھیک ہے، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ تاریخ کا جاننا ہر ایک فرد کے لیے ضروری ہے، ہر وہ فرد جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ افراد کے لیے تاریخ کی حیثیت اس کے حافظے کی آپ مثال لے لیں کہ اگر ایک شخص کی یادداشت نہ رہے باقی، تو اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی معاشرے میں؟ معاشرہ اس کو دیوانہ اور مجنون کہے گا، جو نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، کس سے اس کا تعلق ہے، وہ کیا کرتا رہا ہے۔ تو یہی صورتحال قوموں کی بھی ہوتی ہے، جو قومیں اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہیں، اقوام عالم میں ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہتی۔ اور جہاں تک اسلامی تاریخ کا تعلق ہے، تو یہ تو از حد ضروری ہے، یعنی ہر وہ مسلمان جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اسلام سے وابستہ ہے، تو اسلام کے احکامات کو سمجھنے کے لیے، اسلام کی تہذیب کو جاننے کے لیے، اس کی ثقافت سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ قرآن کریم کے نزول کو اگر آپ دیکھ لیں تو قرآن کریم کی آیات کی تفہیم بہتر طور پر اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ آیات کن حالات میں نازل ہوئیں، کس سوال کے جواب میں نازل ہوئیں، کیا صورتحال تھی جس میں قرآن کریم کا یہ حکم نازل ہوا۔ احادیث کو سمجھنا ہو تو اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے کہ کس سے سوال کیا گیا، کیا سوال کیا گیا، کیا معاملہ درپیش تھا۔ تو جب آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ چیزوں کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اب تو یہ کہ میں دیکھتی ہوں کہ علم تو ہر جگہ جگہ بکھرا ہوا ہے، آپ جہاں اٹھاؤ، انٹرنیٹ اٹھاؤ، کتابیں اٹھاؤ، لیکن یہاں پہ یہ بھی ضروری ہے کہ کون سی کتاب، کون سی ویب سائٹ اوتھینٹک ہے، یعنی آپ جس پہ اعتبار کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کی تاریخ جو ہے وہ صحیح طریقے سے آپ تک جو ہے بتائی جا رہی ہے یا ڈیفائن کی جا رہی ہے۔ ہاں، یہ بہت ہی آپ کا اہم سوال ہے، اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ علم تو ہر جگہ بکھرا ہوا ہے، لیکن یہ علم میں کہوں گا کہ علم نہیں، دراصل یہ معلومات ہیں جو ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، معلومات کا ایک سیلاب ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ لیکن علم اور حکمت یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی شخصیت کو بناتی ہیں، جو اس کی سوچ اور فکر میں تبدیلی لے کر آتی ہیں، اور وہ آپ گوگل کر کے حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ جس علم کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں، جو اس کے سورسز ہیں، بنیادی جو ماخذ ہیں، ان سے آپ استفادہ کریں۔ کسی چیز کے بارے میں سرسری معلومات حاصل کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ آپ گوگل کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس علم پر آپ کا عبور، آپ کی گرفت اور آپ کی مہارت، وہ آپ کی محنت، جستجو اور تحقیق کا تقاضا کرتی ہے۔ تو جو شخص جس علم میں دلچسپی رکھتا ہے، اس کے لیے جتنی کوشش کرتا ہے، اتنا ہی اسے اس کا صحیح فہم حاصل ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ نے سفر کی بات کی تو ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ظاہر سی بات ہے، آپ اپنی اسٹڈیز کو بھی کنٹینیو کیے ہوئے تھے، ایک اسٹوڈنٹ بھی آپ جس طرح سے تھے، تو ذرا سفر مشکل ہو جاتا ہے وسائل کی وجہ سے، چیزوں کی وجہ سے، تو آپ نے کس طرح سے مینیج کیا تھا ہر چیز؟ کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے کنویں کی طرف تک پیاسا ہی جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے، سفر کرنے کی خواہش ایک تو انسان کے اندر اپنی فطرت میں ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو جاننا چاہتا ہے، ان کی جستجو رکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص کے لیے ممکن بھی نہیں ہوتا، وسائل کا معاملہ بھی آتا ہے، اور ایک طالب علم کے طور پہ تو میرے ساتھ یہ معاملہ رہا، لیکن جب تدریس سے وابستگی ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ جب تھوڑا سا آگے بڑھے، تو پھر مجھے یہ موقع میسر آیا کہ اب میں باقاعدہ طور پر طے کر کے
کیونکہ ظاہر ہے کہ جس چیز کا آپ کو شوق ہو آپ اس لیے کوشش کرتے ہیں, وسائل جو ہے ان کو اکٹھا کرتے ہیں. تو پھر یہ طے کر لیا میں نے ایک طرح سے کہ مجھے سال 2 سال میں کوئی ایک سفر کرنا ہے جس کا تعلق جو ہے وہ کسی مسلم ملک سے ہو, اور اس کے لیے پھر جو اس کی ضروریات تھیں اس کو پورا کیا گیا, اور اس طرح پھر میں نے ایک ایک کر کے جو ہے مختلف ممالک کا سفر کیا. تو ڈاکٹر صاحب یہ صرف سفر نہیں تھا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ جب جاتے ہیں دیگر علماء کرام سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, ان لوگوں سے بھی ایک طرح سے کوارڈینیشن کا سلسلہ رہتا ہے, وہ آپ کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں, آپ ان کو جانتے ہیں ان کے کلچر کو. وہ کیسا رہا کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں اسی سلسلے کو رکھتے ہوئے, جب اپنی تاریخ کی بات ہے, اسٹڈیز کی بات ہے, اسلامک اسٹڈیز کی بات ہے, تو ایک دوسرے سے کوئی ان کی ہوتی ہے کہ کوشش کی ہے کہ کوئی فائدہ اٹھایا جائے یا کوارڈینیشن میں رہتے ہوئے جی کچھ؟ بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ سفر زیادہ تر مطالعاتی سفر تھے, اسٹڈی ٹورس تھے. تو اس میں کوشش پہلی یہ ہوتی تھی کہ جو مختلف ممالک میں علمی مراکز ہیں ان کا دورہ کیا جائے, وہاں ان کے نظام تعلیم کو دیکھا جائے, وہاں کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا جائے. جیسے مصر کا جب سفر اختیار کیا تو پہلے کوشش یہ تھی کہ جامعہ ازہر کا جو نظام ہے اس کا مطالعہ کیا جائے, وہاں کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی جائے. اسی طرح ایران میں جو بڑی بڑی جامعات ہیں, مختلف یونیورسٹیز ہیں, وہاں ترکی, اس کی جامعات, اس کے دیگر ادارے, میڈیا سے متعلق بھی کچھ ادارے جن کو دیکھنے کا موقع ملا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سفر کو فائدہ مند بناتی ہیں, اور پھر اس سفر سے جو آپ کا رابطہ روابط قائم ہوتے ہیں وہ پھر برقرار بھی رہتے ہیں. کوشش بھی ہوتی ہے کہ دوسرے ممالک کے جامعات میں جو اسکالرس ہیں جن کا تعلق اسلامک اسٹڈیز سے ہے یا اسلامک ہسٹری سے ہے, تو ان کے ساتھ ایک پائیدار تعلق جو ہے وہ قائم کیا جائے تاکہ ہم اپنی جامعہ میں, اپنے شعبے میں ان سے استفادہ کر سکیں, اور جو علمی خدمت ہم انجام دے سکتے ہیں وہاں وہ ان کو فراہم کرنے کی کوشش کی جائے. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جس طرح سے ہم اپنے ملک سے جب چھوڑ کے اپنے سرحدوں سے باہر جاتے ہیں تو امبیسڈر بن جاتے ہیں اور اپنے ملک کی نمائندگی کرنے جاتے ہیں, اپنا نام تو پیچھے ملک کا نام آگے آ جاتا ہے. تو اس طرح سے جب دیگر اسکالر سے آپ لوگ کی ملاقاتیں رہیں تو انہوں نے پاکستان کے اسکالرس کو کیسا پایا, کس طرح کا فیڈ بیک دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستان کے ماشاءاللہ جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں وہ دنیا بھر میں جو ہے لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں, ان سے دین کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں ہماری خوش قسمتی ہے اس ملک کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ہر شخص جو اپنے ملک سے کہیں کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے, کسی مقام پر جاتا ہے, تو اپنے ملک کا سفیر ہی ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب ہم ایک اکیڈمیشین کے طور پر جاتے ہیں تو ہم اکیڈمیا کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. تو ذاتی طور پر میرے تجربات تو بہت خوشگوار ہیں, اور تاثر جو ہے وہ اچھا ہی پایا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں لوگ محنت کرتے ہیں, اپنی محنت سے ایک مقام کو حاصل کرتے ہیں, اور ایکسیپشنس تو ظاہر ہے کہ ہر جگہ موجود ہیں, لیکن بالعموم جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پاکستان کے جو اہل ہند میں ہیں ان کی قدر کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ پھر جو رابطہ تعلق قائم ہوتا ہے وہ برقرار رہتا ہے. بلکہ میں نے تو مصر میں دیکھا کہ مصر میں جگہ جگہ یہ ہوا کہ جب تعارف کا مرحلہ آیا اور کہا پاکستانی, تو کئی لوگوں نے کہا پاکستانی گڈ مسلم, پاکستانی گڈ مسلم. تو وہ وہاں جا کے ایک خوشی کا احساس ہوتا تھا کہ وہ ہمیں زیادہ پریکٹسنگ مسلمان سمجھتے ہیں, اسلام سے ہماری جو وابستگی ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کتابیں بھی لکھی ہیں, کس حوالے سے ہیں, اور ابھی کچھ کتابوں پہ آپ کام بھی کر رہے ہیں؟ جی بالکل, تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف اور تحقیق یہ میرا ایک آپ کہہ لیں کہ شوق بھی ہے, دلچسپی بھی ہے, اور شعبہ بھی ہے. تو کوئی 15 کتابیں ہیں جو میری شائع ہوئی ہیں اب تک, اور ان میں سے سب سے پہلا جو ہے میرا اپنا پی ایچ ڈی کا ایک مقالہ ہے جو کام میں نے کیا ہے جامعہ نظامیہ بغداد کے علمی اور فکری کردار پر. وہ شائع ہو چکا ہے پاکستان سے بھی اور انڈیا سے بھی شائع ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ میں نے اشاریے تیار کیے ہیں جنہیں انڈیکسنگ کہا جاتا ہے. انڈیکسنگ جو ہے وہ علمی دنیا میں ایک ریسرچ ٹول کے طور پر کام آتی ہے کہ جو مختلف رسائل ہیں, جرائد ہیں, کتابیں ہیں, اور خاص طور پر ایسے علمی مجلات, ایسے علمی رسالے کہ جن کی اشاعت کو 50 سال ہو گئے ہیں, 100 سال ہو گئے ہیں. اب کوئی شخص اگر ان میں کسی علمی موضوع پر کوئی مضمون تلاش کرنا چاہتا ہے, کوئی مواد اپنی تحقیق کے لیے تلاش کرنا چاہتا ہے, تو ظاہر ہے کہ آج کے اس دور میں کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان تمام 50 سال کی فائلوں کو دیکھیں.
تو یہ انڈیکسنگ جو ہے وہ اس کی مدد کرتی ہے کہ جب کسی رسالے کا کوئی انڈیکس اشاریہ تیار ہو جاتا ہے تو آپ چند منٹوں میں جو ہے اپنے مطلوبہ مواد تک پہنچ جاتے ہیں. تو اس طرح کے میں نے 2-3 کام کیے ہیں. خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا انڈیا سے دارالمصنفین کا ایک بہت علمی رسالہ نکلتا ہے جس کا نام ہے معارف. اعظم گڑھ سے نکلتا ہے اور اس کی اشاعت کو اب 115 سال ہو گئے ہیں بغیر کسی تسلسل کے اشاعے ہو رہے ہیں اور اسے بجا طور پر علماء اسلامیہ کی انسائکلوپیڈیا کا درجہ حاصل ہے. تو پہلا جو کام میں نے کیا ان اشاریہ سازی کے حوالے سے وہ اس کی انڈیکسنگ تھی اور 90 سال کا میں نے اس کا اشاریہ بنایا. اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب اس کی خبر جو ہے وہ دارالمصنفین اعظم گڑھ کو پہنچی تو انہوں نے اسے جامعہ کراچی کا یعنی کراچی یونیورسٹی کراچی کا جو ہے ایک بشارت نامہ ایک گڈ نیوز جو ہے اسے قرار دیا. اچھا، کیونکہ آپ نے کراچی یونیورسٹی کی بات کی تو ہم ذرا جس سے میری آپ سے گفتگو ہوئی تو میرے لیے ایک انفارمیشن تھی کہ بھائی ہمارے پورے پاکستان میں ایک کراچی یونیورسٹی اور ایک اور یونیورسٹی کا آپ نام بتا رہے تھے کہ اسلامک ہسٹری جو ہے وہیں جو ہے لوگ وہیں سے جو ہے پی ایچ ڈی کرتے ہیں. تو وہ کون سی یونیورسٹی ہے؟ اور میرے خیال سے وی آر بلیسڈ کہ کراچی میں کراچی یونیورسٹی ہے کیونکہ میں خود بھی وہیں سے میں نے ماسٹرز کراچی یونیورسٹی سے ہی کیا ہے. جی الحمدللہ. یہ جو خاص اسلامی تاریخ کا شعبہ ہے یہ ایک تو کراچی یونیورسٹی میں قائم ہے اور کراچی یونیورسٹی کے جو اولین شعبہ جات ہیں ان میں سے ایک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ سندھ یونیورسٹی میں قائم ہے. پاکستان کی دیگر یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز کے شعبے ہیں, اسلامک کلچر اور تھاٹ کے شعبے ہیں, لیکن جو خاص اسلامی تاریخ کا شعبہ ہے وہ کراچی یونیورسٹی اور سندھ یونیورسٹی میں. اس کے علاوہ یہ شعبہ جو ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں قائم ہے. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ عام طور پر جو دیگر یونیورسٹیز ہیں وہاں پر جو ہسٹری ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں تاریخ کے شعبے انہی میں اسلامی تاریخ کو ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے, جبکہ ہم اسلامی تاریخ میں اسپیشلائزیشن کرواتے ہیں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح تک. تو مجھے آپ یہ بتائیں جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں اسلامک اسٹڈیز اور اسلامک ہسٹری کی طرف, تو اب جو ہے اب یہی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اسلامک ہسٹری کی طرف جو ہے زیادہ فوکس بھی ہیں. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیونکہ آپ جو ہے استاد بھی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیسے طالب علم ہیں وہ واقعی اس کھوج میں اس طرح سے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنی تاریخ کو جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ یہی جو بچے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کل انہوں نے آپ ہی کی لیگیسی کو کیری کرنا ہے اور نہ صرف پاکستان سے باہر بھی جو ہے وہ اسی سلسلے کو برقرار رکھیں گے. تو کیا کہیں گے اپنے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں عام طور پر تاریخ کا شعور نہیں ہے اور جو بلکہ جو سماجی علوم ہیں ان کی اہمیت کا بھی وہ ادراک نہیں ہے جو مغربی ممالک میں دیکھنے میں آتا ہے. ہم عام طور پر یہ اب جتنے میٹریلسٹک ہو چکے ہیں تو جاب اورینٹڈ جو سبجیکٹس ہیں ان کی طرف جاتے ہیں کہ ہاں کیونکہ مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ آپ ماسٹرز کریں کسی ایسے سبجیکٹ میں کہ آپ کو فوراً جو ہے وہ کوئی جاب آفر ہو جائے. اسلامک ہسٹری جو ہے ایک ریسرچ اورینٹڈ سبجیکٹ ہے, جاب اورینٹڈ بھی ہے لیکن ریسرچ اورینٹڈ زیادہ ہے. تو اب یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ سماجی علوم کی طرف لوگ کم آتے ہیں اور ایسے مضامین کی طرف زیادہ جاتے ہیں جن کی پیشہ ورانہ اہمیت ہو. بہرحال عام طور پر لوگوں کی چوائس اسلامک ہسٹری یا ہسٹری نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں شعبے میں ایک خاصی تعداد جو ہے وہ طلبہ کی داخلہ لیتی ہے. عموماً ابتدائی کلاسوں میں جب ان سے سوال جواب ہوتے ہیں تو ان کو اسلامک ہسٹری بارے میں علم نہیں ہوتا. اکثر کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہماری چوائس فرسٹ سیکنڈ تو یہ تھی لیکن ہمارا ایڈمیشن یہاں ہو گیا. لیکن قابل اطمینان بات یہ ہے کہ جب وہ ہمارے یہاں 1 سال پڑھ لیتے ہیں فرسٹ ایئر تو ان کی خود بخود اس میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے اور کئی اسٹوڈنٹ آ کر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سر ہمیں اس مضمون کی اہمیت کا نہیں پتہ تھا, اسلامی تاریخ کو ہم چند واقعات تک ہی محدود سمجھتے تھے, لیکن یہاں پڑھ کے ہمیں پتہ چلا ہے کہ تاریخ کیا ہے اور اسلامک ہسٹری کتنی زرخیز ہے, اس کے اندر کتنا پوٹینشیل موجود ہے اور کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمارے لیے بڑی اطمینان کا باعث بنتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں کیونکہ جس طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو عام طور پہ دیکھتے ہیں کچھ معاملات جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے روزے کی وجہ سے, سحری کی وجہ سے, تو آپ کے پھر کیا معاملات رہتے ہیں اسی طرح سے چیزیں رہتی ہیں جو روٹین میں رہتی ہے؟ اور کیونکہ کوشش یہی ہوتی ہے رمضان المبارک میں کہ انسان زیادہ سے زیادہ جو اپنے ٹائم جو ہے اللہ اور اس کے رسول آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعریف حمد و ثنا میں کرے. تو آپ کے کس طرح سے معاملات رہتے ہیں؟ اور میں چاہوں گی کچھ معاملات ایسے بھی آپ ہمارے ناظرین کے لیے بھی شیئر کر دیں کہ وہ بھی اپنی ڈیلی
اپنی روٹین میں اس چیز پہ جو ہے عمل بھی کر سکیں اور ان کے لیے بھی کوئی جو ہے فائدہ مند ثابت ہو سکے. ٹھیک، دیکھیں رمضان المبارک جو ہے وہ اسلامی تاریخ میں ایک بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے، اور اس کو تو خصوصی درجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا. تو رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ خود بخود ترتیب پانے لگتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت جو ہے اس کے اوقات کار میں اضافہ ہو جاتا ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ خاص طور پر رمضان المبارک میں قرآن کریم کا کوئی ترجمہ، یعنی ایک پڑھ لیا ہے تو کسی دوسرے ترجمے کو دیکھا جائے، کسی دوسری تفسیر سے استفادہ کیا جائے، کوئی حدیث کی کتاب جو ہے اس کا مطالعہ خاص طور پر کیا جائے. اور اسی طرح سے رمضان کی راتوں میں جو قیام اللیل ہے جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی طرف رغبت ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک میں لوگوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کا ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو خود یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ اپنے اس تعلق کو قائم کر لیں، اس کو مضبوط کر لیں. اگر آپ عام طور پر کبھی کبھار پڑھتے ہیں یا روزانہ بھی پڑھتے ہیں اور ایک معمول کے طور پر پڑھتے ہیں، تو رمضان میں کوشش کریں کہ آپ اس کو سوچ سمجھ کر پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کے معنی کا فہم حاصل کریں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو آپ کی زندگی میں تبدیلی لے کر آ سکتی ہے. تو رمضان میں جہاں آپ فرض روزے رکھ رہے ہیں، تراویح میں قرآن کریم کو سن رہے ہیں، تو کم سے کم ایک کام یہ ضرور کریں کہ قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کے معنی پر غور و فکر کریں. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ایک چیز آپ کو کلک کر جائے جو آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لے کر آ جائے، اور وہی آپ کے رمضان مبارک کی جو عبادات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک ثمر ہوگا جو آپ کو پوری زندگی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یقیناً آپ کے لیے ذخیرہ ہوگا، ذخیرہ آخرت ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ میں نے کہا نا کیونکہ ہماری روٹین اسی طرح سے رمضان میں چلتی ہے، لیکن عام طور پہ سب کو روزہ لگتا ہے کہ رمضان ہے، سب کے دماغ اور ذہن پہ رمضان چھایا ہوا ہی ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں، کیونکہ آج ہوتا ہے کلاس میں اسٹوڈنٹ، سر آج جو ہے رمضان ہے تو یہ آپ تھوڑی سی ہمیں ریلیف دے دیں، کچھ اس طرح سلسلہ چلتا ہے؟ کوئی ریکویسٹ آتی ہے آپ کے اسٹوڈنٹس کی جانب جی یہ تو بہت آتی ہیں، اور میرے خیال یہ تو ہم سب کا ایک مزاج ہے کہ روزہ ہے تو ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہے. لیکن شروع میں اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ ریکویسٹ زیادہ ہوتی ہیں کہ سر چھٹی دے دیں، کلاس کا ڈیوریشن کم کر دیں، جو کہ آلریڈی کم ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ ایک دو دن گزر جاتے ہیں، تھوڑا سا روٹین میں آ جاتے ہیں، تو پھر وہ چیز نارمل ہو جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان قیمتی ساعتوں کو صرف سونے یا آرام کرنے میں نہیں گزارنا چاہیے. وہ آپ دن کا ایک حصہ ضرور مقرر کریں، لیکن کوئی ایک نظام الاوقات، اپنا ٹائم ٹیبل ایسا ترتیب دے لیں کہ جیسے آپ سحری میں اٹھ رہے ہیں تو تھوڑا سا وقت اس میں اتنا رکھیں کہ آپ 2 رکعت جو ہیں وہ تہجد کے پڑھ سکیں. سحری کے بعد، فجر کی نماز کے بعد جو ہے قرآن کریم کا کچھ حصہ تلاوت کر لیں. پھر جب اپنے معمولات شروع کریں تو وہ پوری توجہ کے ساتھ ظہر کے بعد کا وقت آپ اپنے آرام کے لیے رکھ سکتے ہیں عصر تک. عصر اور مغرب کا جو وقت ہے رمضان مبارک کی بہت ہی قیمتی ساعت ہیں، جس میں آپ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. آپ اپنی حاجات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. پھر مغرب سے عشاء آپ اپنے آرام کے لیے رکھ سکتے ہیں کہ آپ اس میں کوئی اور کام نہ کریں، افطار کریں، چائے وائے پئیں، کھانا وانا کھائیں، پھر تراویح کی اپنی تیاری کریں اور رات کو جلدی سوئیں تاکہ سحری میں وقت پہ اٹھ سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ والا میں ذکر کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ سے قرآن بھی حفظ کیا ہوا ہے. جی الحمدللہ. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جب بچے چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک حفظ کر لیں، ذہن ہے آپ بچوں کا تو وہ جلدی جو ہے وہ قرآن جلدی عمر میں ختم کر لیں گے اس طرح سے. لیکن آپ کی اچھی بات ہم نے یہ دیکھی، جس طرح سے آپ نے بھی شیئر کیا کہ آپ جو ہے ایک سرٹن ایج میں تھے تو وہاں پہ تب آپ نے سوچا، آپ کا دل چاہا کہ مجھے قرآن پاک حفظ کرنا ہے. اور محبت، ایک انسان ظاہر سی بات ہے محبت میں وہ چیز ہوتی ہے، قرآن پاک حفظ کرنا ہے تو اس کی عمر نہیں ہوتی. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس کے لیے کوئی ایج مخصوص نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے.
ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا، ہے کوئی اس کو اس پر عمل کرنے والا، تو آپ قرآن کا یہ معجزہ ہے، اعجاز ہے کہ آپ جس عمر میں کوشش کریں گے آپ قرآن کریم کو حفظ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گی اس طرح سے وقت تو نہیں ہے لیکن مختصر صاحب اگر میسج آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں تو بہت ہی اچھی بات ہو جائے۔ اگر آپ کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی کسی چیز کے حصول کی آپ خواہش رکھتے ہیں تو اس کے لیے محنت کا راستہ اپنائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھیں اور محنت کریں تو پھر آپ یقیناً اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری اہم چیز، اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھیں، یہ وہ چیز ہے جو آپ کے لیے آپ کی زندگی کو آسان کر دیتی ہے۔ نیگیٹو سوچ، منفی سوچ آپ کو کمزور کرتی ہے اور آپ کے آگے بڑھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کی منفی سوچ ہوتی ہے۔ تو عام طور پہ میں طلباء سے بھی یہی کہتا ہوں اور تمام لوگوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا اور ضرور آپ اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر سکیں بے شک انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے، اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے کہ جس طرح سے آپ نے سفر کیا اللہ تعالیٰ اور آپ کو توفیق دے کہ اسی طرح جو سفر ہے اپنی ریسرچ کے لیے اور چیزوں میں جاری اور ساری رہے۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی ڈاکٹر سہیل صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی اور میں یہی سوچتی بھی ہوں، بلکہ آپ کے ساتھ اپنی ایک سوچ کو شیئر کرنا چاہوں گی۔ رمضان کے مہینے میں ہم بڑا خیال کرتے ہیں، ہمارے اوبویسلی بات ہے روزے کی وجہ سے ہمارے جو ہے منہ بند ہو جاتے ہیں، لیکن اندر جو زبان ہوتی ہے اس کا بھی بڑا خیال کرنا پڑتا ہے۔ وہ غیبت، چغلی، ان چیزوں سے بھی آپ کو پرہیز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ روزہ جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بس کھانا پینا بند کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ اپنے اندر کی صفائی بھی رکھنی ہوتی ہے، تو اس کا بھی بڑا بہت خیال رکھے۔ اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے۔ مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔